الشیطانالرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्सहीह रब्त कश्फ़ इज्माअ बनफ़्स तराकुम मज़कूरत वफ़क़न लिहिसाब एहतिमाल कमा हुवल हाल फ़ी तवातुर अला फ़वारिक़ बैन मुफ़रदात इज्माअ बिवस्फ़ अख़बार हिस्सियतन व मुफ़रदात तवातुर बिवस्फ़ अख़बार हिस्सियतन इला आख़िरी। हज़रात, बहुत अच्छी और दिलचस्प बहस आगे बढ़ रही है इज्मा के सिलसिले से। इज्मा के सिलसिले में कुछ बातें, कुछ नज़रिए में पेश किए। उसके बाद शहीद सदर आके फरमाते हैं फ़स्सही। अब इज्मा के बाब में जो नज़रिया, जो बात हम सही के तौर पर पेश कर सकते हैं वो ये है कि रब्त कश्फ़ इज्मा बेनफ़्स तराकुम। आपने ख़बर मुतवातिर में देखा है कि ख़बर मुतवातिर में जैसे जैसे तराकुम एहतिमालिया बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे मुखबिरीन की तादाद बढ़ती जाती है, एहतिमालात का तराकुम होता चला जाता है, एहतिमालात ज़्यादा होते चले जाते हैं, है ना। एक ही खबर के ऊपर तराकुम कर रहे हैं एहतिमालात, एक ही बात के ऊपर। इन्होंने कहा एहतिमाल बढ़ा, उन्होंने कहा एहतिमाल बढ़ा, उन्होंने कहा एहतिमाल बढ़ा। उसी तरीके से इज्मा में भी है, इज्मा में भी ऐसे ही कुछ किस्सा है। देखिए फरमाते हैं रब्त कश्फ़ इज्मा बेनफ़्स तराकुम मज़कूर वफ़क़न लिहिसाब एहतिमाल, के सही ये है कि कश्फ़ इज्मा का राबता, इज्मा कश्फ़ करता है, काशिफ है। कश्फ़ इज्मा का जो रब्त है उसी तराकुम के साथ है कि जिसका जिक्र कहाँ हुआ है, जी ख़बर मुतवातिर में हुआ है। यानी जिस तरीके से ख़बर मुतवातिर में तराकुम एहतिमालात और सिद्क़ के ख़बर का एक राबता है, ठीक है, उसी तरीके से इज्मा में भी है ना। फरमाते हैं कमा हुवल हाल फिर तवातुर, थोड़ी और वजाहत खुद करेंगे ये, जैसा कि यही हाल तवातुर में भी है, थोड़े से फ़र्क के साथ। तवातुर में मौलाना बेहिसाब एहतिमाल आप सेहत क़ज़िया को समझते हैं, सेहत मसला को समझते हैं। इज्मा में भी आप तराकुम एहतिमालात की बुनियाद पर सेहत मसला को दर्ज करते हैं, ठीक है। वहाँ मुखबिरीन की तादाद बढ़ती है तो क़ज़िये की सेहत का यकीन होता चला जाता है। यहाँ मुजमईन की तादाद जैसे जैसे बढ़ती जाती है, सेहत क़ज़िया का यकीन थोड़े से फ़र्क के साथ। वो फ़र्क ये है कि वहाँ कहने वाले तादाद जो बढ़ रहे हैं वो देखने वाले हैं क़ज़िये को, लिहाजा हिस्सी है। यहाँ कहने वाले, फतवा देने वाले जो हज़रात हैं वो हदस करने वाले हैं, उन्होंने अपनी आँख से देखा नहीं है, लिहाजा यहाँ पर जो तरह ये वो है वो मसला क्या है, हदसी है, ठीक। फरमाते हैं कमा हुवल हाल फिर तवातुर, जैसा कि तवातुर में भी है कि बेहिसाब एहतिमाल तराकुम बढ़ता रहता है, ठीक है, यानी सिद्क़ का एहतिमाल बढ़ता रहता है और तराकुम एहतिमालात के साथ साथ एहतिमाल सिद्क़ जितना ज़्यादा होता चला जाएगा, सिद्क़ की क़ुव्वत उतनी बढ़ती चली जाएगी। कुछ फ़र्क़ों के साथ अला फ़वारिक़ बैन मुफ़रदात इज्मा, इज्मा के जो मुफ़रदात हैं, मुफ़रदात इज्मा कौन होंगे, हाँ उलमा, है ना, मुजमईन। बेवस्फ़हा अख़बारन हदसियतन, इस जहत से कि वो बक़ौल मौलाना के ख़बर कैसी दे रहे हैं, हदसी तौर पे दे रहे हैं। वो मुफ़रदात तवातुर बेवस्फ़ अख़बार हिस्सियतन, और मौलाना किसके दरमियान, आपका बहुत अच्छा टैलेंट है, उस टैलेंट को यूज़ किया कीजिए, क्लास में थोड़ा मत कीजिए, ठीक है। आइए, तो इस एतबार से कि ख़बर जो है वो देने वाले तवातुर में कौन है, कौन सी खबर दे रहे हैं, हिस्सी दे रहे हैं खबर। वक़्त तक़द्दम बहस अन हाज़िल फ़वारिक़ फ़िल हल्क़ा साबिक़ा, ठीक है। हल्क़ा साबिक़ा में इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसकी बहस पहले गुजर चुकी है। तो खुलासा कलाम क्या हुआ कि तराकुम एहतिमाल के एतबार से सिद्क़ क़ज़िया, सिद्क़ मसला, सिद्क़ ख़बर का यकीन होता है इज्मा में भी और तवातुर में भी, ठीक है। वहाँ भी मुखबिरीन की तादाद बढ़ती रहती है
تو ہم یقین تک پہنچ جاتے ہیں. یہاں مجمعین کی تعداد بڑھتی ہے تو ہم متفقین کی تعداد بڑھتی ہے تو ہم یقین تک پہنچ جاتے ہیں. اس کا مسئلہ ہے. بس فرق اتنا ہے کہ وہاں جو ہے جو مخبرین ہوتے ہیں وہ حصی خبر دیتے ہیں, یہاں جو مجمعین ہیں وہ بھی خبر دے رہے ہیں مگر حصی دے رہے ہیں. چلیے اب آگے. بتقوم الفکرت, فکرت کہتے ہیں نظریے کو, فکرہ نظریہ, فکرۃ الاسلامی نظریہ اسلامی, ٹھیک ہے. بتقوم الفکرۃ فی تفسیر کشف الاجماع بحساب الاحتمال علی ان کشف اجماع کی جو تفسیر کی جاتی ہے. کشف اجماع کا مطلب کیا ہوا؟ اجماع کشف کرتا ہے, اجماع کاشف ہے. کہا نا اجماع کاشف ہے کسی دلیل شرعی کے سلسلے سے. تو یہ جو کاشف ہے اجماع کی کاشفیت کی جو تفسیر کی جاتی ہے, اس سلسلے میں تقوم الفکرت ایک نظریہ یہ قائم ہوتا ہے کہ ان الفقیہ لا یفتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اجماع میں وہ کاشف دلیل ہے. کس نظریے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ نظریہ کیا ہے؟ فکرہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ جو مجمعین ہیں نا, ان میں جو فقہا ہیں, یہ فقہا فتویٰ نہیں دیتے ہیں بدون اعتقاد دلیل شرعی. عادتاً عام طور پہ جب تک ان کو دلیل شرعی نہیں مل جاتی ہے, دلیل شرعی کا اعتقاد نہیں کر لیتے ہیں, اس مسئلے پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں. فَإِذَا أَفْتَى فَهَذَا, یعنی اگر فقیہ نے کوئی فتویٰ دیا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اعتقادہ للدلیل الشرعی, کہ وہ معتقد ہے دلیل شرعی اس باب میں ہے. وَهَذَا الْاعْتِقَادُ يُحْتَمَلُ فِيهِ الْإِصَابَةُ وَالْخَطَأُ, ٹھیک ہے, اس کا اعتقاد ہے فقیہ کا. مگر جیسے مخبر کی خبر میں احتمال خطا اور صدق دونوں ہوتا ہے, ویسے یہاں پہ بھی ہے. وہ اپنے اعتقاد میں ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے اعتقاد میں غلط ہو, مخطی ہو. وبقدر احتمال الاصابت یشکل قرینۃ احتمالیۃ لصالح اثبات الدلیل شرعی, اور جیسے جیسے ہیں جو احتمال کی ویلیو ہوتی ہے, جو قدر ہوتی ہے, جو ارزش ہوتی ہے, بقدر احتمال الاصابت, احتمال اصابت کی جتنی ویلیو ہوتی ہے, جس کی اس کی مقدار ہوتی ہے, یشکل, اسی اعتبار سے ایک قرینہ تشکیل پاتا ہے جو صلاحیت رکھتا ہے, جو منطبق ہو سکتا ہے کس چیز کے اوپر؟ اس بات دلیل شرعی کے اوپر. مطلب کیا ہوا؟ یعنی انہوں نے کہا کہ مجمعین میں سے جو فتویٰ دے رہا ہے مفتی, وہ عقیدہ رکھتا ہے مولانا کس بات کا کہ دلیل شرعی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے مصیب ہونے کا احتمال جتنا بڑھتا ہے, مصیب نہیں, ہاں, مصیب ہونے کا احتمال جتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اتنا زیادہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے؟ احتمال, قرینہ قائم ہوتا چلا جاتا ہے احتمال صدق قضیے کے اوپر, احتمال وجود دلیل شرعی کے اوپر. ہاں, تمہارا کیا کر رہا تھا؟ فون آ گیا کہ اب جتنا زیادہ یہ اصابت کا احتمال, یعنی مصیب ہونے کا احتمال بڑھتا چلا جائے گا اس مفتی کے مصیب ہونے کا, جیسے مخبر کے صادق ہونے کا احتمال بڑھتا جاتا ہے, ویسے ہی یہاں مفتی کی صداقت کے بارے میں ہم بحث نہیں کر رہے, چونکہ فرض کر چکے مرجع وقت ہے, فقیہ ہے, وہ فتویٰ دینے والا مفتی ہے. مخبر کی صداقت کا احتمال بڑھ رہا تھا تو خبر کے صدق کا احتمال بڑھ رہا تھا. مفتی کی صداقت سے بحث نہیں ہے یہاں پر, فرض کیا ہے کہ وہ مفتی کی اصابت کی بحث ہے یہاں پر. اپنے اعتقاد میں مصیب ہونے کا احتمال جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا, دلیل شرعی کے وجود کا احتمال اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. وبتراکم الفتاوی, جیسے وہاں مخبرین کی تعداد بڑھ رہی تھی اور احتمال متراکم ہو رہے تھے کثرت کے ساتھ, ویسے یہاں پر تراکم فتاوی کے یعنی کثرت فتاوی کے ساتھ ساتھ تتجمع القرائن الاحتمالیہ لاثبات الدلیل الشرعی, احتمال وہ قرائن احتمالیہ بڑھتے چلے جائیں گے, جمع ہوتے چلے جائیں گے, کاہے کے لیے مولانا؟ اس بات دلیل شرعی کے لیے. احسان. بے درجۃ کبیرہ, جیسے وہاں بہت بڑی تعداد میں پہنچ جاتے تھے, بہت اونچا معیار ہو جاتا تھا خبر کے ساتھ, خبر متواتر میں, ویسے یہاں پہ بھی, ٹھیک ہے. تتحول, اتنی بڑی اور اتنے اونچے معیار تک پہنچ جائے گا یہ احتمال
اصابت ہیں اور صدق دلیل کہ نتیجتاً تتحول بالتالی نتیجتاً تتحول بالتالی الی یقین، اب یہ چیز بدل جائے گی یقین میں، لتزاؤل احتمال خلاف، احتمال خلاف کے متزائل ہونے کے نتیجے میں، کمزور ہونے کے نتیجے میں، ٹھیک ہے. جتنا زیادہ مفتیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی ہیں اتنا زیادہ ان کے مصیب ہونے کا احتمال، یعنی اتنا ہی زیادہ اصابت کا احتمال بڑھ رہا ہے. اصابت کا احتمال، اصابت الی دلیل ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلیل شرعی کے وجود کا یقین ہو رہا ہے ان کو. تو جب دلیل شرعی ہے تو پھر اس کے بعد قضیہ سچا ہے، مسئلہ صحیح ہے، اس کے اعتبار سے عمل کریں. یہ ہے کہنے مطلب. وہی استفاد مولانا پورے طور سے متوجہ رہیے گا، ایک سیکنڈ بیٹھیے گا نہیں آپ لوگ. وہی استفاد من کلام، اصل چیز سمجھ میں آ گئی نا مولانا، کہ جیسے خبر متواتر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کثرت اخبار کے نتیجے میں، بلکہ کثرت مخبرین کے خبر تو ایک ہی نا، کثرت مخبرین کے نتیجے میں احتمال صرف بڑھتا جاتا ہے، احتمال کس یہاں تک کہ کس کا کلعدم ہو جاتا ہے، اور یہ صرف کا احتمال یقین بدل جاتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ وہاں مخبرین کی تعداد بڑھتی ہے، یہاں مفتیوں کی تعداد بڑھتی ہے. اب آئیے کہہ رہے ہیں مجمعین کی یا مفتیوں کی تعداد اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ احتمال خلاف کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کلعدم ہو جاتا ہے. اور یہی لگتا ہے کہ یہی صحیح مسئلہ ہے، یہی فتویٰ ہے. لیکن وہی استفاد، اس میں بحث ہے، اتنی آسانی سے اس کو نہیں مان لیا جائے گا. وہی استفاد من کلام محقق الاصفہانی، محقق اصفہانی کے کلام سے یہ بات استفادہ کی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. کیا؟ الاعتراض علی اکتشاف الدلیل الشرعی عن الاجماع بالنقطتین التالیتین، کہ اجماع دلیل شرعی کو کشف کرتا ہے نا، یہی تو بحث چل رہی ہے پوری. فی تفسیر کشف فلاں، بحث تو شروع ہوئی آج مولانا کہے کہ شروع ہوئی تھی، ہاں کاشف، یہ تو اجماع کی تفسیر کو لے کر کے کہ اجماع کاشف ہے کہ نہیں ہے نا، اس تفسیر کو لے کر شروع کیا. اب کہتے ہیں یہ جو آپ نے پیش کیا کہ اجماع جب مجمعین کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اصابت کا احتمال بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو مسئلہ بیان کیا کہ وہی صحیح ہے، وہی سچ ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ نہیں حضور، محقق ثانی کہتے ہیں کہ آپ کی بات اتنی آسانی سے حاصل ہونے والی نہیں ہے کہ اگر مجمعین کی تعداد بڑھ گئی تو کشف از دلیل شرعی کر رہا ہے. اتنی آسانی سے اجماع کاشف عن دلیل شرعی نہیں ہوگا. اعتراض اس کے اوپر پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دو طریقے سے اعتراض کر رہے ہیں. پہلی صورت کیا ہے؟ ان غایت ما یتطلبہ افتراض ان الفقہاء لا یفتون بدلیل ان یکونوا قد استندوا الى روایت عن المعصوم اعتقدوا ظہورها فی اثبات الحکم وحجیتها سندن. زیادہ سے زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں اس باب میں، ان غایت ما یتطلبہ، زیادہ سے زیادہ جس چیز کی طلب کرتا ہے، طلب جو کرتا ہے، یتطلبوں کا فاعل افتراضو ہے. یہ فرض کرنا کہ فقہا فتویٰ نہیں دیتے ہیں بغیر دلیل کے، ہے نا. آپ نے فرض کیا کیا کہ فقہا بغیر دلیل کے فتویٰ نہیں دیتے. یہ چیز آپ کا یہ فرض زیادہ سے زیادہ مطالبہ جس چیز کرتا ہے وہ یہ ہے نا. مطالبہ جس چیز کرتا ہے وہ ان یکونو ہے، چھپا ہے. سمجھ میں آ رہا مولانا؟ آپ نے فرض کیا کیا؟ فرض کیا ہے جی، فقہا بغیر دلیل کے فتویٰ نہیں دیتے ہیں. آپ کی اس بات سے زیادہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یکونو، کہ ان کی فقہا کی حالت ایسی ہے کہ قد استندوا الی روایت عن المعصوم، کہ ان لوگوں نے استناد کیا، بتحقیق ان لوگوں نے استناد کیا روایت معصوم سے. ٹھیک ہے. اور اعتقاد پیدا کر لیا ہے کہ جس حکم کو ہم پیش کر رہے ہیں اس حکم میں روایت کیا ہے؟ کیا ہے اس حکم میں؟ ظاہر ہے.
اس حکم میں ظاہر ہے اور حجت ہے سندن. آپ کی بات سے جو آپ نے کہا اس سے زیادہ صحیح سمجھ میں آتا ہے جو مفتی حضرات ہیں انہوں نے کسی روایت سے استناد کیا ہے نا, بغیر روایت کے. دلیل اور ہے روایت اور ہے مولانا. جیسے کل ایک جملہ آیا تھا کہ دوام اور ہے, مقاصد میں تھا نا, دوام اور ہے ضرورت اور ہے. ویسے یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا, دلیل اور ہے روایت اور ہے. اسی میں تھا نا, احسن اسی میں تھا غالباً, ہاں اسی میں گزرا ہے. دلیل دوام اور ہے اور ضرورت اور ہے. اسی طریقے سے یہاں پر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ دلیل اور ہے روایت اور ہے. ہر روایت دلیل نہیں بنتی حکم شرعی پر. کیسے؟ ابھی آ رہا ہے خود سامنے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کوئی روایت دیکھی ہے. کوئی روایت, اگر ہر روایت سب کے لیے ایک ہی طریقے سے حجت ہوتی تو ایک ہی روایت کو دیکھ کر کے ایک فقی دوسرا فتویٰ, دوسرا فقی تیسرا فتویٰ نہ دیتا ہیں. ایک فقی ایک فتویٰ, دوسرا فقی دوسرا فتویٰ نہ دیتا. ایک فقی اس روایت کے اعتبار سے ہاں کہتا ہے, ایک فقی اس روایت کو کالعدم مان لیتا ہے نا. ایک فقی کی روایت نظر میں وہ روایت صحیح ہوتی, دوسری فقی کی نظر میں وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اجماع کاشف عن روایت ہے. انہوں نے کوئی روایت دیکھی ہوگی جو فتویٰ دیا ہے, بس یہ کہہ سکتے ہیں. وَلَيْسَ مِنَ الضَّرُورِ, روایت تو مان لیتے ہیں کہ معصوم کی روایت تھی اس کے پاس, اس کے اعتبار سے فتویٰ دیا اس نے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان تکون الروایت فی نظرنا, ہماری نظر میں بھی لو اطلعنا, اگر ہم اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں, لو اطلعنا علیہا, اگر ہم اس روایت مطلع ہو جاتے ہیں, یعنی وہ روایت اگر ہمارے سامنے ہوتی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ روایت جو ہے ظاہرتاً تکونا کی خبر ہے, تکون الروایت ظاہرتاً فی نفس ما استظہرہ منہ, جو استظہار اس فقی نے کیا ہے وہ فقی سمجھا اس روایت سے وہی ہمارے نظر میں ہوتا. یہ کوئی ضروری نہیں تھا وہ روایت میرے سامنے ہوتی تو. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اکثر روایت سے کوئی کچھ مطلب نکالتا ہے, کوئی کچھ مطلب نکالتا ہے. کما انہ لیس من الضروری, کما انہ لیس من الضروری ان یکون اعتبار الروایت سندن عند المجمعین مسابقاً یعنی ہاں مساویاً برابر, مسابقاً اس میں آگے بڑھانے یا جائز ہونے اس طرح کے مفہوم کو رکھتا ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ مساوی ہونا, برابر. ٹھیک ہے. کہاں گیا؟ ان یکون لیس من الضروری ان یکون اعتبار الروایت سندن عند المجمعین مسابقاً لاعتبارها كذلك عندنا. مجمعین کے نزدیک روایت جس حد تک معتبر ہے اسی حد تک ہمارے نزدیک بھی روایت معتبر ہو, سند کے اعتبار سے کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. آغا خوئی اس فقیہ کا نام تھا جس نے علم الرجال میں کتابیں تحریر کی ہیں, بحثیں کی ہیں. موجم الرجال الخوئی مشہور ہے. آغا خوئی بڑی بال کی کھال نکالتے تھے, وہ آسانی سے ہر راوی کو نہیں مان لیتے تھے. تو آغا خوئی کی نظر میں ایک راوی معتبر ہے, یہ مشکل ہے بنسبت آقا محسن حکیم کے, ہے نا. تو سب کے الگ الگ معیارات و ملاقات ہوتے ہیں اکثر جگہوں پہ. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سند کے اعتبار سے وہ روایت جو ان کے نزدیک صحیح تھی ہمارے نزدیک بھی ویسی ہی ہو. اس کا لا نبنی الا علی حجت خبر سے کا, اس لیے کہ دیکھیے یہاں پہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, خبر جو ہے نا, خبر یا صحیح ہے یا موثق ہے, ٹھیک ہے, یا حسن ہے یا ضعیف ہے. یا حسن ہے, آپ نے ایک قسم اور پڑھی ہے, ہاں قوی. ٹھیک ہے. قوی کا الگ سے ذکر کرتے رہتا ہے, بہت سے لوگ قوی کو اقسام اربعہ میں شمار نہیں کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہو قوی کو سب نے نہیں مانا ہے, اور وہ جو آپ پڑھ رہے تھے اس کو کہا تھا کہ بعض نے اس کا اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے. خیر, لیکن جو مشہور اقسام خبر وہ 4 ہے.
صحیح، موثق، حسن اور ضعیف۔ صحیح میں کیا ہے؟ تمام راوی ثقہ اور امامی مذہب، ٹھیک ہے۔ موثق میں کیا ہے؟ تمام روات جو ہیں وہ ثقہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض امامی نہیں ہے، لیکن بعض امامی نہیں ہے، ٹھیک۔ کہاں کی میجک نہیں ہے، بعض امامی نہیں ہے۔ اچھا، حسن میں کیا ہے؟ آدش مدرنا پڑا۔ حسن میں روات جو ہیں، راوی ممدوح ہیں، مدح ہوئی ان کی، لیکن ثقہ نہیں ہے حسن میں۔ ضعیف میں مذکورہ بالا کے علاوہ، ہے نا۔ چلیے، یہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں آخری جملے میں کہ اذ قد لا نبنی الا حجت خبر ثقہ، ثقہ سے مراد صحیح ہے، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بنا نہیں رکھتے مگر خبر صحیح پر، وَيَكُونَ الْمُجْمِعُونَ قَدْ عَمَلُوا بِالرِّوَایَةِ لِبِنَاءِ عَلَى حُجَّةِ الْحَسَنِ بِالْمُوَثَّقِ، لیکن مجمعین روایت حسن اور روایت موثق پہ بھی ہو سکتا ہے بنا رکھنے والے ہوں۔ وہ کہا کہ الگ الگ قسمیں نا، میں نے کیا کہا، بعض فقہا ایسے ہیں جو صرف صحیح روایت کے اعتبار سے فتویٰ دیتے ہیں، بعض موثق کے اعتبار سے فتویٰ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مجمعین جو ہے نا، ان کا اجماع، نتیجہ کیا نکلا یہاں پہ، مجمعین کا اجماع کاشف اور روایت تو ہو سکتا ہے، کاشف اور دلیل، اس لیے کہ وہ روایت جو حسن ہے مثلا مجمعین میں سے کسی کے نزدیک معتبر ہوگی، ہمارے لیے قابل فتویٰ نہیں ہے۔ الثانیہ، دوسرا اعتراض، ایک بار صدا پڑھ دیں آپ لوگ۔ آج فقہ نہیں پڑھا پایا میں نا، تو اصول کے لیے کچھ خاص موڈ سے آیا تھا۔ خیر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے موڈ کا ساتھ دیا ہے، تھوڑی دیر اور 10 منٹ اور ساتھ دیجیے گا۔ ایک بار اور صدا پڑھ لیں آپ لوگ۔ پھیکی پھیکی سلوات کیوں ہے؟ خطیب ہے نا، کیا توقع ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خیر چلیے، قادری صاحب تو جری آدمی ہیں، آپ کیسے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، جری آدمی ایسی بات کر رہا ہے، بتائیے۔ خیر، الثانیہ ان اصل کشف الاجماع عن وجود روایت خاصۃ دالۃ علی الحکم لیس صحیحا، اصل اکتشاف یا کشف اجماع صحیح نہیں ہے۔ اصل خود کشف میں بحث ہے کہ اجماع کاشف ہے یا نہیں ہے وجود روایت کے متعلق۔ اعتراض جب یہ ہے، ابھی تک تو ہم نے پہلے والے اعتراض میں یہ ثابت کیا کہ کاشف والی روایت ہو سکتا ہے، کاشف والی دلیل نہیں ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اور آگے ایک قدم بڑھے، کاشف والی روایت بھی ہونا ثابت نہیں ہوا کہ وہ روایت کو کشف کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اصل کشف الاجماع عن وجود روایت خاصۃ دالۃ علی الحکم لیس صحیحا، خود اصل کشف جو وہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لأننا، اقتدار صاحب توجہ سنیں نا، لأننا ذیشان صاحب، لأننا ان کننا نجد فی مصادر الحدیث روایتا من هذا القبیل، اس لیے کہ اگر اس طریقے کی روایت جس روایت کی بنیاد پر فقیہوں نے فتویٰ دیا ہے، اگر اس طریقے کی روایت ہم پاتے مصادر حدیث میں، کتب اربعہ میں مثلا پاتے،
فَهِيَ وَاصِلَةٌ بِنَفْسِهَا لَا بِالْإِجْمَاعِ، تو یہ ڈائریکٹ ہم تک پہنچتی اجماع کے ذریعے سے نہیں پہنچتی. کسی روایت کی بنیاد پر فقیہوں نے فتویٰ دیا ہے نا، تو وہ روایت فتووں کے ذریعے ہم تک کیسے پہنچتی؟ خود اور خود بخود کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچنی چاہیے تھی وہ روایت. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اجماع کاشفانی روایت ہے، وہ روایت کہاں گئی؟ وہ روایت کہاں گئی؟ علماء جب مقام استدلال میں ہوتے ہیں نا تو بتاتے ہیں. آپ نے فقہ استدلالی پڑھی ہے، آپ نے لمحہ پڑھی ہے، اکثر جگہ مقاصد میں یہ انداز ہے. علماء جب مقام استدلال میں ہوتے ہیں تو جس روایت کی بنیاد پر استدلال کرتے ہیں اس روایت کا ذکر کرتے ہیں فتوے سے پہلے، ہے نا. تو وہ روایت خود ہم تک پہنچتی کتب اربعہ میں نہ صحیح، علماء کی استدلالی کتبوں میں جہاں فقہ استدلالی انہوں نے پیش کی ہے وہاں ہوتی وہ روایت. ٹھیک ہے. لأننا كنا نجد في مصادر الكتب الرواية من هذا القبيل فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع، یہ خود ڈائریکٹ ہم تک پہنچتی، اجماع کے ذریعے نہیں پہنچتی. ولا بد من تقييمها بصورة مستقلة، اور اگر مولانا یہ روایت اگر کتاب میں ہم تک پہنچ گئی تو پھر ہمارے لیے ضروری کیا ہوگا؟ ہم اس کو اجماع کی بیس پر مولانا اس کی ارزش شامل کرتے توڑتے، یعنی خود اس روایت کو توڑ کے پڑھتے جانتے، خود اس روایت کی ارزیابی کرتے مباشرۃ مستقیمان. ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم اجماع کے اعتبار سے اس روایت کی ارزیابی کریں یا ارزشیابی کریں. ٹھیک ہے، قیمت گزاری کریں. وَإِن كُنَّا لَا نَجِدُ شَيْئًا مِنْ هَذَا، اور اگر ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے اس فتوے سے ملتی جلتی، جس فتوے کی بنیاد پر جس روایت کی بنیاد پر فتویٰ دیا گیا ہے، اگر ہمیں ایسی روایت نہیں ملتی ہے کوئی، ہے نا، فلا يمكن ان نفترض وجود روایت، بس ممکن نہیں ہے کہ ہم فرض کریں کہ کوئی روایت ایسی ہے نا. اس کیف نفسر حينئذ عدم ذکر احد من المجمعین لها في شيء من کتب الاحاديث او الاستدلال مع كونها هي الاساس لفتواهم. اس لیے کہ کیسے ہم اس بات کی تفسیر کر سکتے ہیں، اس بات کو پیش کر سکتے ہیں کہ ان تمام فقہا کے فتاوی کی اساس اور بنیاد یہ روایت ہے، وہ ان میں سے کسی کی کتاب میں نہیں ہے. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ روایت جو تمام فقہا کی مجمعین کی بنیاد ہے، فتووں کی اساس ہے، وہ روایت کسی بھی کتاب میں نہ ہو؟ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. علی الرغم من انہم یذکرون من الاخبار حتی ما لا یستندون الیہ فی کثیر من الایان. ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء کرام جو نا، علماء جو ہیں، وہ بہت سی روایتوں کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، حتیٰ ان روایتوں کو بھی صادق رضوی صاحب ان روایتوں کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس سے استناد نہیں کرتے. وہ جن روایتوں کو انہوں نے مورد استناد قرار نہیں دیا، جس روایتوں کے بیس پہ فتویٰ نہیں ہے، ان کو تو ذکر کیا اپنی کتاب میں، اور جس روایت کی بیس پر فتویٰ جو اسے ذکر نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا اعتراض سمجھ میں آیا؟ یہ اجماع جو ہے وہ ہم اس کو کاشف اور روایت بھی کیوں نہیں مان سکتے ہیں؟ احسان اس لیے کہ ان لوگوں نے کہیں تو ذکر کیا ہوتا ہے اس روایت کو، جبکہ یہ روایت بیس اور بنیاد اور اساس ان کے فتووں کی. ایسی روایتوں تک کو تو ذکر کر رہے ہیں وہ، پھر اس کے اعتبار سے فتویٰ نہیں دیا، پھر اس روایت کو عباس صاحب کیسے چھوڑ دیں؟ پھر ان کی فتوے کی بنیاد ہے. خدا آپ کو شفا دے، آپ کی آنکھ میں کچھ تکلیف لگ رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے. ولنبدا بالجواب علی النقطة الثانیہ. ایک ہی جواب صرف آپ پڑھتے ہیں ہم، وہ کیا ہے؟ ہم شروع کرتے ہیں پہلے دوسرے والے جواب سے. جب دوسرا والا جواب پیش کر دیں گے نا تو پہلا والا خود بخود ظاہر ہو جائے گا، اسی لیے دوسرا والا پہلے پیش کر رہے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں دوسرے والے اعتراض کا جواب دینے سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. ان الاجماع من اہل النظر، ان الاجماع من اہل النظر. آج ہی آپ لوگوں پہ واجب ہے کہ عباس صاحب سے بات کریں، کیسے بھی ہو ادامہ کتاب حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. میں پھر عرض کروں گا، میری بات کا برا مت مانیے گا، میں دفتر والوں کی توجیہ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے فیور میں بات کر رہا ہوں، آپ کے دفاع میں بات کر رہا ہوں، آپ کی حکومت میں مدد میں بات کر رہا ہوں کہ کام آپ کا ہے، ان پہ مت ڈالیے گا.
ضرورت آپ کی ہے، ان کی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ حلقہ ثالثہ بالخصوص آپ نے بہت محنت سے پڑھا ہے، اس میں بیچ میں کوئی خلل نہ آنے پائے. ٹھیک ہے، چلیے ہم جواب پہلے دوسرا دیتے ہیں. بے شک اجماع جو ہے من اہل النظر والفتویٰ، اہل نظر اور اہل فتویٰ کی طرف سے فقہائے عصر غیبت میں کہ جو گزر چکے ہیں، لا نريد به ان نکتشف روایتا علی النحو الذی فرضه المعترض. یہ جو اجماع کی بات ہے نا حضور، ہم نے اس اجماع میں فرض نہیں کیا ہے کہ ایک روایت ہے اس طرز پر اس طریقے سے شان صاحب اس طریقے سے معترض سے فرض کیا ہے. معترض نے عثمانی صاحب نے کہ جیسے لوگوں نے جو فرض کیا ہے کہ روایت ہوتی ہے اس روایت کو ذکر کرتے اس روایت کے بیس پر انہوں نے فتویٰ دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جیسے آپ سوچ رہے ہیں نا عصر غیبت میں اور خاص کر متقدمین جو لوگ عصر غیبت سے غیبت صغریٰ سے متصل ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے جو یا عصر معصومین سے جو لوگ نزدیک ہیں، غیبت میں ہیں، غیبت کے زمانے ہیں مگر معصومین سے متصل ہیں، ان لوگوں نے جو فتویٰ دیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں روایت کی بنیاد پر، جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں اس طریقے سے روایت کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، کہ آپ یہ کہیں کہ اگر وہ روایت اس روایت کی بنیاد پر فتویٰ دیا ہے تو وہ روایت ہمارے پاس آنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، لکھ کے یبدو عدم ذکر ہے فی کتب الحدیث والفقہ غریبا، تاکہ جو ہے ان کا کتابوں میں نہ ہونا غریب بن جائے. ہیں ٹھیک ہے، یبدو کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا بھی، تاکہ ظہور یہ بات ظاہر ہو جائے کہ عدم و ذکر ہے فی کتب الحدیث کہاں گے والفقہ غریباً، لیکن یبدو عدم و ذکر ہے فی کتب الحدیث والفقہ غریباً، کہ ان کا کتب حدیث میں ذکر نہ ہونا جو وہ کیا ہو جائے، غریب کہلائے، غیر مانوس کہلائے، عجیب سی بات کہلائے. پھر جس طریقے سے آپ روایت کی بات کریں ویسے نہیں تو کیسے ہے پھر اجماع کا بیس کیا ہے، اجماع کی بنیاد کیا ہے؟ اجماع کا بیس اگر بنیاد اگر روایت نہیں ہے، اجماع کی اساس اگر روایت نہیں ہے تو وَإِنَّمَا نَكْتَشِفُ بِهِ یعنی احسن اجماع کے ذریعے سے ہم کشف کرتے ہیں فی حالت عدم وجود مستند لفظی محدد للمجمعین، اس صورت میں کہ جب محدد یعنی معین اور خاص الفاظ نہ ہو، مستند لفظی نہ ہو، روایت نہ ہو، لفظ نہ ہو، کلام نہ ہو، قول نہ ہو فقیہوں کے لیے فتویٰ دینے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ آئے، آپ نے دیکھا مدرسے کے طالب علم نئے بنے محمد رضا صاحب آپ، اور آپ نے دیکھا صادق صاحب، حسن عباس صاحب، فلاں صاحب سب آتے ہیں اور یہاں پہ رکھی پانی کی مشین سے پانی پیتے ہیں، سب پانی پیتے ہیں. کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ یہ پانی پاک ہے، یہ پانی پینے کا ہے، یہ پانی صاف ہے، یہ کیا ہے، لیکن ماحول بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ بعد میں آئے ہیں، مگر جن لوگوں نے اس کی بنیاد گزاری کی تھی ہو سکتا ہے ان کے بھی پہلے والے گروہ تھے، وہ چلے گئے، وہ غیبت میں چلے گئے، قم چلے گئے، ہے نا، مگر ان سے انہوں نے سنا دیکھا، ان سے آپ نے دیکھا کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا، اسی عمل کو انجام دینا شروع کر دیا. آپ نے ان کے عمل کو بنیاد بنا لیا جواز شرب ما من هذا الماشین مثلا. ٹھیک ہے، من هذا الظرف، ہے نا. تو کبھی کبھی کچھ ماحول ہوتا ہے، کچھ فضا ہوتی ہے جو کچھ چیزوں کے صحیح ہونے پر دال بن جاتی ہے. لفظ نہ ہو تب بھی تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اجماع کا جو وہ اجماع کی اساس و بنیاد مستند لفظی ہے؟ پھر کیا ہے، ہم کیا کشف کرتے ہیں اجماع سے؟ وَإِنَّمَا نَكْتَشِفُ بِهِ، ہم کشف کرتے ہیں اجماع سے کیا؟ ارتکازاً پڑھیے، ارتکازاً وضوحاً. ارتکاز کے معنی ہوتے ہیں جو و فضائے ذہنی، جو کہتے ہیں فارسی میں، فضائے ذہنی، ماحول. ارتکازاً ووضوحاً فی الرؤیت، ٹھیک ہے، فی الرؤیت، نظر اور ذہن میں ایک ارتکاز بن جاتا ہے، ایک فضا بن جاتی ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے، ایک چیز رچ بس جاتی ہے
کہ متلقہ من الطبقات السابقۃ علی اولئک الفقہاء والمتقدمین، کہ یہ جو جو اور فضا بن کے یہاں گھسی اور بیٹھی ہے نا مولانا، یہ فضا کہاں سے آئی ہے؟ ہاں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ روایت کی بیس پہ نہیں کہا، ان فقہاء نے فقہاء کی آغوش میں پروان چڑھ کر اس ماحول میں آگے بڑھتے رہے، اس ماحول کی بنیاد پر ان کے ذہن میں مرتکز عقلی ہو گیا، چھپ گیا، اور اس کے اعتبار سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ فتویٰ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے طبقات سابقہ لأن تلقی هذا الارتکاز والوضوء، ٹھیک ہے، مثلا تقریر معصوم کے ذریعے سے منتقل ہونا، کوئی بات تقریر معصوم سے منتقل ہو جائے، تقریر معصوم سے ہم تک نہیں منتقل ہوگی، مگر جو متصل ہیں عصر حضور سے ان تک تو منتقل ہو سکتی ہے نا، روایت تو ہے نہیں، الفاظ تو ہے نہیں، مثلا ارتکاز جو آ رہا ہے نا ذہن، ارتکاز ذہنی، یہ تقریر معصوم سے، لأن تلقی حاضر ارتکاز اور وضو، اس لیے کہ یہ ارتکاز اور وضو اس کا القاء، اس کا تلقی کرنا، هو الذی یفسر حینئذ اجماع، هو الذی یفسر حینئذ اجماع فقہاء عصر الغیبۃ المتقدمین، یہی ارتکاز ہے جو اس اجماع کی تفسیر کر رہا ہے نا، کہ جو فقہاء عصر غیبت میں رہے ہیں، البتہ کون سے فقہاء؟ ہاں جو متقدمین ہیں، علی الرغم من عدم وجود مستند لفظی مشخص بایدیم، اگرچہ ان کے پاس، اس کے باوجود کہ ان کے ہاتھوں میں مستند لفظی نہیں تھا، بہذا الارتکاز والوضوء لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الروایت وحملت الحملہ، کفرت الفجر سنا نا، ویسی جمع ہے، وحملت الحدیث من معاصر الائمہ علیہم السلام، یکشف عادتا عن وجود مبررات کافیت فی مجموع سنت، ہے نا، ہاں مجموع سنت ہونا چاہیے نا، مجموع سنت التی آثروها من قول و فعل و تقریر، کہہ رہے ہیں کہ بہادر ارتکاز وضو، اور یہ ارتکاز اور وضو جو ہے اس شروع والے طبقے کے نزدیک کہ جو مشتمل ہے راویوں پر بھی، حاملان حدیث پر بھی، عصر من معاصر الائمہ، عصر ائمہ کے، ہے نا، راویان اور حاملان حدیث پر مشتمل ہے یہ طبقہ سابقہ، یکشف، یہ ارتکاز جو ان لوگوں کے ذہن بیٹھا ہے جس میں سے بعض کون ہے؟ تشتمل کا مطلب سب نہیں، بعض وہ ہیں ان میں سے کہ جو حاملان راوی ہیں اور عصر معصوم میں تھے، ٹھیک ہے، اس طبقہ اولا سے جو ارتکاز آ رہا ہے نا، جو ان کے ذہنوں میں جو بات محفوظ ہے، کافیتن، کہاں گیا؟ یکشف عادتاً، یہ عام طور پہ کشف کرتا ہے یہ ارتکاز اور وضو عن وجود مبررات، کسی مبرر اور مجوز کے وجود کو کشف کرتا ہے، کہ کافیت وجود مبررات کافیت فی مجموع سنت التی، ہے نا، کہ جو اس سنت معصومین کے مجموعے میں وہ چیز پائی جاتی ہے نا، جس کو انہوں نے دیکھا ہے، التی آثروہا، کہ جو سنت اور جو روش، جو طریقہ کس کے ہم اثر ہے؟ کس کے ہم اثر ہے؟ ہاں ہاں، جس سنت کے معاصر یہ راوی رہے ہیں، ہے نا، جس سنت کے معاصر یہ راوی رہے ہیں، التی سنت کے لیے نا آثروہا بھی سنت پر پڑھ رہا ہے، اور آثرو میں جو فاعل ہیں یہ راوی حضرات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ نہیں، آثروہا پڑھے بہتر ہے، باب مفعلہ سے، فعل یفعل، ٹھیک ہے، التی آثروہا، وہ روایت کے جس سے معاصرت کی ان لوگوں نے، فقہا نے، ٹھیک، من قول، اچھا یہ من بیانیہ ہے، وہ مجموع سنت کیا ہے کہ جس کے ہم اثر رہے، جس کے معاصر رہے یہ راوی حضرات، قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم،
اوحت الیہم، اوحت جو ہے وہی سے بنا ہے، الہام، کہ جس نے اس سنت نے وہی کیا ان تک، وہ سنت اور روش جو رائج رہی ہے نا، اس سنت اور روش نے وہی کیا ان علماء تک، فقہا تک، بذالک الوضوء والارتکاز، اس وضوء اور ارتکاز کے متعلق۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ فقہا کے جو ہم عصر سنت رہے ہیں، وہ سنت کے جو لی گئی ہے قول معصوم اور فعل معصوم اور معصوم سے، اسی سنت اور روش نے ارتکاز کیا، جو ذہن میں ڈالا، کیا ڈالا؟ یہ مسئلہ ارتکاز ہے وضو، اس مسئلے کے متعلق ڈالا کہ ٹھیک ہے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ارتکاز ان کے ذہن میں کہاں سے ہے؟ یہ ارتکاز ذہنی کہاں سے بنا؟ اس سنت کی بنیاد پر، مجموعہ سنت ہے نا، مجموعہ رویش۔ از کہاں گیا؟ وَبِهَذَا يَزُولُ الْاِسْتِغْرَابُ الْمَذْكُورُ، جو آپ نے استغراب پیش کیا نا، غریباً ہے، یہ استغراب کیا ہوتا ہے؟ زائل ہو جاتا ہے۔ روایت جو ہے وہ ہاں کتابوں نہیں تھی، کیسے اگر ہوتی تو وہ ہم تک پہنچتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ روایت کی بیس پر فتویٰ نہیں دیا، دلیل نہیں ہے، روایت نہیں، فلاں ٹھماں۔ ہم روایت کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ارتکاز کی بات کر رہے ہیں، خاص کر اجماع جو متقدمین کا ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اس ارتکاز کی بنیاد پر فتویٰ دیا ہے۔ عصر معصوم سے ہر چیز تھوڑی نا مستند لفظی ہوتی ہے، کچھ مستند فعلی بھی ہوتی ہے، تقریری بھی ہوتی ہے۔ اذ لا یفترض تلقی المجمعین من فقہاء عصر الغیبۃ اذ لا یفترض تلقی المجمعین من فقہاء عصر الغیبۃ روایتاً محددتاً وعدم اشارۃ الیہا، اس اور یہ ارتکاز جو ہے یہ فرض نہیں کرتا ہے کہ مجمعین نے ایک روایت کو تلقی کیا، حاصل کیا ہے اور اس روایت کی بنیاد پہ فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا تَلَقُّوا، پھر کیا چیز سمجھ میں آتی ہے یہاں پر؟ کس چیز کا القاء ہوتا ہے، کس چیز کو تلقی کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے؟ جوًا عامًا من الاقتناء والارتکاز، ٹھیک ہے، اقتناء یعنی قانع ہونا، قبول کرنا، پذیرش۔ یہاں سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک جو عام ہے، ایک ماحول ہے، جو عام یعنی ایک ماحول، ایک فضا قائم ہے اس چیز کی، من الاقتناء والارتکاز، اقتناء اور ارتکاز کی، کہ جو کاشف ہے رضایت معصوم کا۔ فَمِنَ الطَّبِيعِ أَن لَا تُذْكَرَ روایت بِعَيْنِهَا، بس جب انہوں نے فتویٰ دیا ہے مجمعین نے ارتکاز اور جو اور فضا اور ایک رائج سنت کی بنیاد پر، تو طبیعی چیز ہے، یہ نیچرل بات ہے، یہ معمول کے مطابق ہے یہ چیز، تو پھر لفظ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر روایت ہوتی مولانا تو روایت ہم تک پہنچتی، وہ کہا ذکر کرتے، ایسی روایتوں کا ذکر کرتے جس کے اعتبار پر فتویٰ دیتے ہیں، تو جس کے اعتبار پر فتویٰ دیا ہے تو وہ تو اپنی کتابوں کی روایت کو ضرور ذکر کرتے۔ جب آپ شیخ صدر یہ دے رہے ہیں وہاں پہ عثمانی کو حضور، آپ اعتراض کا ٹھیک، مگر آپ یہ تو سوچئے کہ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ بنیادی اجماع غلط نہیں ہے، آپ کے سوچنے کی بنیاد غلط ہے، سوچنے کا انداز غلط ہے۔ آپ اجماع کی بنیاد روایت کو بتا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اجماع کی بنیاد روایت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک ارتکاز ذہنی ہے جو یدن بیدن ان لوگوں تک پہنچا جو اس سے معصوم سے نزدیک ہیں، اس جو اور اس فضا اور اس ماحول، اس ارتکاز ذہنی کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ ویسے کہ جیسے محمد رضا صاحب پانی پی لیتے ہیں یہاں سے آ کر کے، ان کو پتہ نہیں کہ سڑا ہے گلا ہے کئی سال پرانا رکھا ہوا ہے، جائز ہے ناجائز ہے تو لائے مدرسہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے نا، مگر محمد پی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی اب محمد رضا صاحب کس پانی پینے کو غلط کہے گا؟ نہیں کہے گا، ویسے ہی وہاں پہ بھی ہے۔ وَعَلَى هَذَا الذَّوْقِ، اس کو
وقت تو خیر ہے بھی، لیکن بہرحال اگر آپ لوگ اجازت دیں میں صرف ترجمہ اس کا کر لیتا ہوں، بس توضیح نہیں دوں گا اس پیراگراف کا، چونکہ معلوم ہے یہ پیراگراف متصل اوپر والے سے، اگر یہ پیراگراف نہیں کیا ہم نے تو پھر سے کل توضیح دینی پڑے گی، لہٰذا ہم صرف ترجمہ کرو اور ترجمہ ہی آپ کے لیے کافی ہوگا، اتنا آسان ہے یہ، اسی لیے انہوں نے اس کو بعد میں رکھا ہے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا الزَّوْجِ يَتَّضِحُ الْجَوَابُ عَلَى النُّقْطَةِ الْأُولَىٰ، اسی روشنی میں پہلے والے نقطے کا بھی جواب واضح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا والا نقطہ کیا تھا کہ روایت معصوم سے یہ لوگوں نے استناد کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کے نزدیک معتبر ہمارے نزدیک معتبر نہ ہو، ٹھیک ہے، مجمعین کے نزدیک معتبر تھی، ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، لہٰذا اجماع ہمارے لیے کاشفہ دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ اس کا جواب روشن ہو گیا، کیوں؟ لأن المکتشف بالاجماع لیس روایتنا اعتیادیۃ، ہے نا، لیعترض باحتمال عدم تمامیتها سندًا وذاتا، اس لیے کہ جو چیز دلیل، جو چیز اجماع کے ذریعے کشف ہو رہی ہے، جو چیز اجماع کے ذریعے کشف ہو رہی ہے، فرمان صاحب جو چیز اجماع کے ذریعے کشف ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ بڑی محنت آپ نے بھی کی، ہم نے بھی کی، تھوڑی دیر اور ایک منٹ، جو چیز روایت، جو چیز کشف ہو رہی ہے وہ روایت نہیں ہے اجماع کے ذریعے، کیا آپ یہ اعتراض کریں کہ روایت اگر ایسی ہوتی تو ایسا ہوتا، ہے نا، روایت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ بل المکتشف، یا المکتشف بڑھا لیے گا، بل المکتشف وہ چیز جو کشف اور اجماع کے ذریعے کیا ہے، وہ هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدلیل الشرعی، یہ فضائے عمومی ہے کہ جو دلیل شرعی کو کشف کر رہی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔